अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम यू डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, हमने पाकिस्तान में रहना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और ख़ास तौर पे जब सितंबर का महीना आता है तो हमें 6 सितंबर याद आता है। 6 सितंबर जब 1965 का मार्का हुआ था और 1965 में हमारी फ़ौज ने मैदान जंग में, फ़िज़ाओं में, समुंदरों में कहते हैं ना कि बेमिसाल बहादुरी दिखाई थी। और उसके साथ-साथ जो है, अगर हम कैसे भूल सकते हैं ऑपरेशन बयान मरसूस को, जो कि याद दिलाता है जब पाकिस्तान की फ़ौज ने के खिलाफ जो है मुत्तहिद होकर दुश्मन को कहते ना कि दो टोक जवाब दिया था। और ना सिर्फ जवाब दिया था बल्कि एक मजबूत दीवार बनकर जो है वतन को महफूज किया था। आज भी हम इस ऑपरेशन को भी याद करेंगे, 1965 की जंग को भी याद करेंगे और अपने बानी जो हैं, हमारे पाकिस्तान के जो बानी हैं मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी याद भी आज हम ताज़ा करेंगे। और इस पूरे चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पहले भी आपने उनको देखा है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आए हैं, और वो हैं दिफाई तज्ज़ियाकार, साबिक फाइटर पायलट, एयर कमरोर खालिद चिश्ती साहब, जिन्हें हमें आज ज्वाइन किया है। उनको हम वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू हिना फॉर द इनविटेशन। सर, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, अच्छा सर, वी हैव सीन योर वीडियोस गेटिंग वायरल डे बाय डे एंड यू हैव बिकम, कहते हैं कि ह्यूरिक, कहते हैं आइकॉनिक कैरेक्टर इन पाकिस्तान। और ख़ासतौर पे अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो मुझे लग रहा है वो कहीं कहीं आपसे जेलस भी हैं, क्यों? नहीं, मुझे बहुत शुक्रिया, आपने स्टार्ट पहला वो मुझे वो बाउंसर करा दिया जिसको क्रिकेट वाले कहते हैं। नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। और मैं दुश्मन मुल्क की एयरफोर्स ज़रूर है, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं कहता हूँ बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, ज़ाहिर है वो भी ट्रेनिंग करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेनिंग भी की है। लेकिन जब जंगों में होता है तो है ना, ये दो मुल्कों का मुकाबला होता है, तो फिर कंपैरेटिव स्टडी आती है, फिर एंड रिजल्ट काउंट होता है। मैं जैसे आप जिसकी आप बात कर रही हैं, इंडिया में ज़्यादा वायरल एक और वीडियो हुई थी। मैं अभी कनाडा गया था, अमेरिका में, तो वहाँ एक सिख जर्नलिस्ट थे इंडियन ओरिजिन के, तो उन्होंने यही कहा मुझे जो आप बात कर रही हैं। उन्होंने मुझसे, जब मैंने किलिंग की बात, शूटिंग की बात की, तो उन्होंने कहा पंजाबी में कि आपका मतलब है हमारी एयरफोर्स अच्छी नहीं है या कमज़ोर है। तो मैंने कहा नहीं, आपकी एयरफोर्स बहुत मजबूत है, आपके पास 1100-1200 फाइटर जहाज़ हैं, हमारे पास 400 के करीब हैं, हम तो 1/3 हैं आपका, और आपकी एयरफोर्स बहुत मजबूत है। लेकिन एयरफोर्स को जो मजबूती देती है वो कौम देती है। दैट मीन्स फंड करके आपको जहाज़ तो ले देती है, परफॉर्म आपने खुद करना होता है। हम आपसे 1/3 हैं, लेकिन हमने आउट परफॉर्म किया। एट द एंड ऑफ द डे कौम को आपने दिया क्या, कौम ये गिनती है। तो जो आप इंडिया में वायरल करने की बात कर रही हैं या कहीं और, वो शायद ये है कि मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ एनिमी की, मैं ह्यूमिलेट नहीं करता, मैं गालियाँ नहीं देता, मुँह से झाग नहीं निकलती, आंखों में मेरे आग नहीं बरसती। तो आई रिस्पेक्ट देम एज प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल, हर प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपकी। असल हमने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया में जो भी हमारे तज्ज़ियाकार आते हैं, खासतौर पर दिफाई तज्ज़ियाकार की बात करूँ, तो बहुत डिसेंट तरीके से हमेशा गुफ्तगू करते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम भारतीय मीडिया देखें उठा के, तो उनको जवाज़ नहीं पता, उनको बात करने का तरीका नहीं पता। उसके बाद इतनी सेंसेशनलिज्म, इतनी कहते हैं ना कि वो एक कार्टून कैरेक्टर बन के सामने आते हैं। ये क्या वजह है? ये कोई हमारी कहते हैं ना कि ट्रेनिंग का पार्ट है, या कोई आइडियोलॉजी है, या कोई हमारे कहते हैं कि अंदर जज्बा है कि हमने लेगेसी लेके चलनी है? देखिए, जज्बा एक और चीज़ है और इमोशंस किसी और चीज़ है, और बेवकूफ़ी कोई और चीज़ है। अलग-अलग लाइनें हैं। मैं क्योंकि पढ़ाता भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनको कम्युनिकेशन के बारे में बताता हूँ कि व्हेन द इमोशंस जंप, द इंटेलिजेंस ड्रॉप्स। दैट्स द वे। तो जब आप इमोशंस जंप कराएंगे तो इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाएगी। मेरी बात करने की मुझे समझ नहीं आएगी, बिकॉज गुस्सा मेरे पे हावी हो जाएगा, मेरी सोचने समझने की सलाहियत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो अब आप कूल रहेंगे तो आप मेरी बात ज़्यादा समझ पा रही हैं। यही मैं चीखो पुकार शुरू कर दूं, वो हाइप क्रिएट हो जाती है, जो आपकी लैंग्वेज में टीआरपी या रेटिंग ऊपर चली जाती है अगर आप सनसनीखेज़ी क्रिएट करें। लेकिन वो मेरी लॉजिक ख़त्म हो जाएगी। लोग मुझे स्पेस नहीं देंगे। ये जो टाइम लोग मुझे दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं, जो आप कह रही हैं, तो मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं यही टोन मेंटेन करूँगा, चाहे आप मेरी कॉम्बैट मेरे से करवाएंगी बात या मैं कोई और बात करूँगा। तो मैं रिस्पेक्टफुल भी रहने की कोशिश करता हूँ। जज्बा अपनी जगह है, मैं किसी स्टेज पे नहीं कह रहा, बीइंग अ फाइटर पायलट माई सेल्फ, मैं कह सकता हूँ कि ये नहीं होता। मैं अक्सर लोगों से बात करते हैं कि जज्बा क्या होता है आपका या कैसे करते हैं, तो मैं हमेशा अंग्रेज़ी में एक वो बात सोचता हूँ, लेकिन मैं उर्दू में ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि जब मैं हवा में जाता हूँ या हमारे फाइटर पायलट्स जाते हैं, तो मैं नफ़रत नहीं करता जो मेरे सामने आता है, लेकिन जो मैं पीछे छोड़ कर आता हूँ और जो मेरे विंग्स के नीचे होती है कौम, उससे बड़ी मोहब्बत होती है।
دیٹس دا اسپرٹ. اور یہی رہنی چاہیے جو آپ کے اوپر قوم توقع کرتی ہے, جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے, ہم نے اس کو لیو اپ کرنا ہوتا ہے. اور ایز اے اینالسٹ, جو اب لوگ سمجھتے ہیں میں اینالسٹ ہوں, میں تو ریسرچر تھا. میں 6 سال سے اپنی یوٹیوب پہ اپنے نام سے ایک ڈاکومنٹری چینل چلا رہا تھا. میرا تو کوئی نہ ریٹنگ کا تھا, میں تو ایز اے ہابی کرتا تھا. میں اور کوئی کام ریٹائرمنٹ کے بعد سوچا کہ یہ اچھا ہے, پے بیک بھی کریں قوم کو, ایجوکیٹ بھی کریں, انفارمیشن بھی دیں. مجھے پڑھنے لکھنے کا بھی شوق تھا, پڑھاتا تھا, ابھی میں پڑھاتا ہوں کچھ یونیورسٹی میں. تو وہ میرا شوق ہے جو کیری آن ہے, نتھنگ ٹو ڈو ایز سچ, نہ کوئی کمرشل اینگل ہے, اٹس اے پیشن. سر بیان محسوس آپریشن کی بات کریں جو اتنا بڑا مارکہ حق اور باطل کا تھا, اتنی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. بھارتی جو لوگ ہیں, عام شہریوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاہور میں بندرگاہ موجود ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ فیصل آباد میں سمندر موجود ہے. اتنی غلط انفارمیشن انہوں نے اپنے میڈیا کے تھرو پروجیکٹ کی. اور آج جو ہے اگر ہمارے کوئی تجزیہ کار بیٹھتے ہیں, ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ کنفیوزڈ ہو گئے ہوئے ہیں. کیا علاج ہے ان کا؟ کوئی علاج نہیں ہے, صرف سیکھنا چاہیے. اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر انسان کی یا ایون میڈیا کی بھی, اگر آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے نا, اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے. انگریزی میں ایک کوٹیشن ہے, اف یو ہیو انٹیگریٹی نتھنگ ایلس میٹرز, اف یو ڈو ناٹ ہیو انٹیگریٹی نتھنگ ایلس میٹرز. That's a very valid point. تو یو ہیو ٹو ہیو انٹیگریٹی, بیکاز اس کے علاوہ اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر بھی میٹر نہیں کرے گا. لیکن اگر انٹیگریٹی میرے اندر ہے تو مجھے کسی اور چیز کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئی شوڈ بی کریڈیبل. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ایک آپ کو ڈاٹا شیئر کر رہا ہوں, کوئی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یا آپ کے تھرو آپ کے ویورس کو پیش کر رہا ہوں, تو یہ کریڈیبلٹی ہے میری. میرے ذمہ داری یا آبلیگیشن ہے اس قوم کی, جو مجھے ٹائم دے رہے ہیں دیکھنے کا, یا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, کہ ہم ان کو صحیح ڈاٹا دیں اور کریکٹ انفارمیشن دیں, اور بغیر جذبات کے ایڈ کیے دیں. جو آپ نے فیصل آباد اور لاہور کیے بھی, اب تو لائٹر نوٹ پہ انجوائمنٹ کے لیے ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ IVF ورسز PAF 6-0, یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, کہتے ہیں ہمارے ایموشنز انویسٹ ہو گئے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ آئی وش میں ریپلے کر سکوں AI کے تھرو, بیکاز ابھی ریسنٹلی مجھے وار کے بعد جانے کا اتفاق ہوا ایئر ہیڈ کوارٹر میں, آپریشن روم میں باتیں ملنے کا. تو جس اچھے طریقے سے آپ نے 6-0 کہا ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ سے میں کہوں گا کہ اب پراپر اس کو امینڈ کر کے اب اس کو 7-0 کریں. اچھا, اٹ واز 7-0. یس, رافیل اب 4 ہو گئے ہیں, چوتھا بھی ایڈ ہو گیا ہے. اچھا. اور میں نے ان سے پوچھا سینئر لیڈرشپ سے کہ آپ چوتھا ایڈ کیوں نہیں کرتے, فارملی اناؤنس کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم موو آن کر گئے ہوئے ہیں, ہم اب کاؤنٹنگ سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں, ہم اگلی اسٹریٹجیز کی تیاری کر رہے ہیں, ہم اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دوبارہ کوئی امپوز کرنے کی کوشش کرے تو ہم کیا کریں گے. تو اب ٹائم چینج ہو گیا, تو ابھی 7-0 ہے اور 6-0 نہیں ہے. اچھا سر, یہ 7-0 جو ہے, یہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ ایک اور ایڈ آن کیسے ہوا, اس کا یہ اسٹوری نہیں پتا. رافیل 4 ایکچولی تباہ ہوئے ہیں, ان کے ہمارے پاس ٹیل نمبر بھی ہیں, سیریل نمبر بھی ہیں جو تباہ ہوئے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے تھرو چیلنج کرنا چاہتا ہوں بڑے ہیوملٹی کے ساتھ ہندوستان ایئر فورس کو, کہ وہ چاروں جہازوں کو اکٹھا فلائنگ کروا دیں. اگر جو ٹیل ان کے پاس, اگر یہ سارے موجود ہیں جہاز, تو ان کے پاس نہیں ہے. یہ انفارمیشن ہمیں لیٹ کنفرم ہوئی ہے, بیکاز تھرو انٹیلیجنس سورسز اور ادر سورسز ہمیں ری کنفرم ہوا ہے کہ چوتھا رافیل بھی لینڈ بیک نہیں کیا, وہ ود نمبر ہمارے پاس گرا دیا گیا تھا. اچھا, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. اچھا, آج کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم نے کرنٹ سے رہنے ہو کہ ہمارے سے بات کی ہے. 6 سپٹمبر ایک لیگیسی لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. 1965 کی جنگ, لوگوں کے جذبات, ماؤں کے بیٹے, شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں. آج کے حوالے سے آپ کے خیال میں جنگ جو ہے وہ کیا ہمیں میسج دیتی ہے, خاص طور پہ اگر ہم 1965 کی جنگ کی بات کریں؟ دیکھیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور آج کے دن جن چینلز پر میں کہتا ہوں کہ لیگیسی لیوز آن. ہماری جو لیگیسی ہمارے پہ قرض ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ میں ایئر مارشل نور خان سے ملا ہوں, ایم عالم صاحب سے ملا ہوں. ان کی لیگیسی ہم تک پاس ہوئی, ہم نے کوشش کی کہ اگلی نسل کو پاس کریں. تو یہ اسپرٹ وہی کی وہی ہے. سینیریو چینج ہو گئے ہیں, فائٹر جہاز چینج ہو گئے ہیں. پہلے F-86 جہاز تھا, ڈاگ فائٹ کرنی پڑتی تھی, فزیکلی جہاز کو ادھر سے آتا تھا, ادھر سے آتا تھا. جیسے 2 باکسر جاتے ہیں یا 2 ریسلر جاتے ہیں, فزیکل کامبیٹ اور اسکل ڈیولپ کر کے آپ کو لڑنا پڑتا تھا. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جتنی انٹیگریشن آ گئی ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آرکیسٹریشن آف وار ہے. جیسے میوزک آرکیسٹریٹ ہوتا ہے, یو ڈونٹ نو ہوز پلئنگ واٹ, بٹ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے. تو وار بھی اب یہی ہو چکی ہے. اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہے, اس کی اتنی زیادہ آپ کو ریہرسل کرنی پڑتی ہے. اور سب سے بڑا, ابھی آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان اور پاکستان کی IO ورسز PF جو آپ کہہ رہی ہیں, وہ سب سے بڑا فرق میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ایئر پاور تھا ہی یہی
کہ ان کی انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں ان ویپن خرید لینا ہے نا ایک اور بات ہوتی ہے, ان کو انٹیگریٹ کرنا ٹو فائٹ لائک اے ٹیم وہ ایک بالکل اور چیز ہوتی ہے. تو انڈکشن تو لوگ فنڈ کرتے ہیں, آپ حکومت فنڈ کرتی ہے, آپ کو پیسے دے دیتی ہے, آپ 1000-1200 جہاز اکٹھے کر لیتے ہیں. ان کو کس طرح آرکیسٹریٹ کرنا ہے, جیسے فٹ بال یا ہاکی کا اگر آپ میچ دیکھیں, کس طرح آپ ایک گول لے کے چلتے ہیں گول اور اینڈ پہ جا کے گول کرتے ہیں. 6 کھلاڑیوں نے بال کو ٹچ کیا ہوتا ہے, کرتا ایک ہے لیکن ہیلپ اس کی فیسیلیٹیشن سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اینڈ دس از کالڈ ٹیم ورک, دس از کالڈ کل پکچر. کل پکچر کا مطلب ہے ہر آپ کے ساتھ جو پلیئر ہے اس سٹیج پہ, زمین پہ ایئر ڈیفنس کنٹرولر, زمین پہ ریڈار کنٹرولر بیٹھے ہیں, ایئر ٹریفک کنٹرولر بیٹھے ہیں, ہوا میں فائٹر پائلٹ ہے, پیچھے اس کے ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہے, جیمرز ہیں, ایئر بورن ارلی وارننگز ہیں, اسپیس کے اس کے ہیلپ مل رہی ہے سیٹلائٹ کے تھرو, اور زمین پہ سائبر کمانڈ. The entire team is working to deliver one thing, the result back home, to shoot the enemy. تو یہ جب مارا جاتا ہے جہاز تو میں ایک فائٹر پائلٹ کو ضرور کریڈٹ دوں گا جو فرسٹ فائر کرتا ہے آف کورس, لیکن پیچھے ٹیم ہے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے لیڈرشپ ہے. اچھا, آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, لیگیسی وہی ہے, جذبات وہی, ایموشنز وہی ہیں, تو آگے آنے والے وقت میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے بیٹھ کے ویڈیو گیم کے تھرو ہم لوگ جہاز سے جہاز جو شوٹ کریں گے؟ یو نیور نو. دیکھیے وہ ضرور آ گئی ہے, لیکن پھر بھی ایک ہیومن فیکٹر بلٹ ان رہے گا, اچھا, کیونکہ ایموشنز اس کے پاس ہیں. انسپریشن آپ کمپیوٹر کو نہیں دے سکتے, آپ ایموشن نہیں دے سکتے, لاسٹ منٹ ججمنٹ نہیں دے سکتے. آپ کو سچویشنل اویئرنیس صرف ایک پائلٹ یا ہیومن بینگ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. تو پائلٹ کا رول تو رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہماری ایڈ کے لیے یا ہماری ہیلپ کرنے کے لیے بہت زیادہ الیکٹرانکس آ گئی ہے, بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جو ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن دیتی ہے کہ ہمیں اب اس قابل ہونا ہے اتنی زیادہ ان پٹ کو, اتنی زیادہ انفارمیشن کو ڈی سائفر کریں, کیسے کریں اور کون سا ایکسٹریکٹ کریں انفارمیشن اٹیک کرنے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں پہلے جیسے نا بالکل عوام کا جو ہے مورال وہ ڈاؤن ہو چکا ہوا تھا, لوگ بلیو نہیں کرتے تھے, اور اس جنگ نے, بیان مرسوس آپریشن نے ہمیں واقعی یکجہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک یونٹی دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج اور عوام کو 1965 میں جو اتحاد تھا, آج وہی اتحاد موجود ہے؟ دیکھیے 1965 میں تو جب میں بڑا ہوا تو میں نے لوگوں سے اور اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ ایک جیپ گزرتی تھی یا ٹرک گزرتا تو خواتین گاؤں کی باہر نکل آتی تھی کہ گاؤں کے آگے سے کوئی فوجی کانوائے گزر رہا ہے, تو واقعی ان کی مٹی سے بھری جیپوں کو عورتیں اپنی دوپٹوں سے صاف کرتی تھی, گھروں میں پراٹھے بنا کے لے آتی تھی, جو سالن بنے ہوتے تھے وہ باندھ کے دے جاتی تھی کہ رستے میں آپ کو بھوک لگے. انفارچونیٹلی وہ اسپرٹ ہماری لوز ہوئی ہے درمیان میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں پھر ایڈ کروں گا کہ یہ اس کے لیے ہمیں صرف دشمن کا محتاج ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یونٹی پیدا کر دے. وہ تو انہوں نے کر دی, مہربانی ہندوستان کی, ان کے وزیر اعظم کی, کہ ہمارے اندر یونٹی پیدا کر دے. لیکن ہم سب کو انٹیگریٹ ہونا ہے, ہماری اوبلیگیشن ہے, ہمارا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیے دشمن آپ پر تب حملہ آور آسانی سے ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر کریکس ہوتے ہیں, آپ ویکیوم دیں ان کو, اگر آپ اسپیس دیں, جیسے گھروں میں ہوتا ہے, فیملیز میں ہوتا ہے, ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر آپ اسپیس دیں گے تو دشمن آپ کے اندر پینیٹریٹ کرے گا. تو ہمیں بہت کچھ ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے جو 1965 والا جذبہ ریوائیو کرنے کی. That's a very important question کہ آج کے دور میں دفاع پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ We don't know. Please, you need to tell us. کچھ بھی نہیں, آپ صرف ٹی وی آن کریں اور غازہ کی حالت دیکھ لیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ سولجرز نہیں ہیں, وہ جو عورتیں ہیں وہ فوج میں نہیں ہیں, جو مرد اور بوڑھے لوگ ہیں انہوں نے گن نہیں اٹھائی ہوئی, لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فوڈ ایز اے ویپن یوز ہو رہا ہے, ناٹ سروائیول. ان کو کہا جا رہا ہے فلاں جگہ شفٹ کر جاؤ ود نو کانوائے, فیملی وے میں عورتیں ہیں, بوڑھے بچے ہیں, بچے ہیں, جن کو کہا جا رہا ہے اس سے آزادی سیکھیں. میں آپ کو کوئک ایک بتا دیتا ہوں, یہاں پر پاکستان بننے سے پہلے ہے نا, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا انگریزوں کی طرف سے, اور اس کا نام تھا کرسی نشین. اچھا, اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے تو آپ سرکاری دفتر جائیں گے تو آپ کو کرسی بیٹھنے کے لیے آفر کی جا سکتی ہے. اچھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پرویلیج آپ کو سرکار دیتی ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہم غلام تھے. ریلوے اسٹیشن پر پانی کی ٹیبز علیحدہ علیحدہ تھی. یہاں شالمی بازار لاہور میں چلے جائیں, یہاں پہ 99% دکانیں ہندوؤں کی تھی, اور کیونکہ وہاں پانی پینے کے لیے اس زمانے میں یہ جوسز اور ٹنز اور سوڈاز اور ڈرنکس نہیں ہوتے تھے, گاہک جو ہوتا تھا وہی ایک پانی پلانے کا واحد سورس ہوتا تھا. وہ پانی کیسے پلاتا تھا؟ ہندو گاہکوں کو وہ کٹورے میں پلاتا تھا, چاہے وہ میٹل کا ہو یا مٹی کا ہو. مسلمانوں کو وہ بانس کے ذریعے ٹرانسفر کرتا تھا پانی, اور مسلمان یوں پیتے تھے کہ برتن ناپاک نہ ہو جائے. ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے تھا. اور آج اگر کسی کو شک ہے تو وہ جو سپر سٹار ہندوستان کے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کس حالت میں. اور ہمارے ہی لیڈر نے 1946 میں قائد اعظم نے کہا تھا کچھ مسلمان
مخالفت کر رہے تھے پاکستان بننے کی. وہ یاد کر لیں قائد اعظم نے کہا تھا انگریزی میں کہ جو لوگ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان کے ساتھ اپنی لائلٹی ثابت کرنے پہ کر سکتی. بالکل یہ وہ آج بھی دیکھ لیں. تو ہمیں آزادی اس لیے چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں تو تب میرا خیال ہے بہتر سمجھ پائیں گے کہ آزادی ہوتی کیا. اچھا ہم نے بہت بات کر لی ہے ڈیفینس سسٹم کی, بیان مرصوص کی, آپ کے کردار کی, اور پاکستان جو اس وقت جہاں کھڑا ہوا ہے. ہاؤ اباؤٹ یور انکلائنیشن ٹورڈز محمد علی جناح؟ وہ انکلائنیشن کیا ہے, وہ کام کیا ہے, وہ جذبہ کیا ہے, وہ لائبریری کیا ہے, وہ کیوں نہیں ہماری قوم میں وہ چیز جو ہے انفارمیشن بن کے انفیوز ہو رہی؟ یہ ہے نا, میں یہ سوچا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کوئی گولف کھیل سکتا تھا یا میں کوئی اور کام کر سکتا تھا, موویز دیکھتا تھا نیٹ فلکس پہ. میں کچھ بھی نہیں کرتا دونوں میں سے. میں نے سوچا کہ میں نے اگر ارن کی اپنی زندگی تو میں آیا جو میں نے پاسٹ میں زندگی گزاری ہے, جتنے 35 سال سروس کی ہے, 3000 گھنٹے فلائنگ کی ہے, تو آیا میں یہ کہوں کہ بہت بڑی میں نے لیگیسی چھوڑ دی ہے اور اب میں اسی پہ اگلی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, یا آئی مسٹ ارن مائی پلیس ایوری ڈے. تو میں ارن مائی پلیس ایوری ڈے کے موٹو کے حساب سے کرتا ہوں کہ جو میں اس ملک مجھے روزانہ میرے پر قرض چڑھاتا ہے بائی گیونگ می فیسلٹیز, اس ماحول میں رہنا, اچھی سہولتیں دینا, اچھے لوگوں سے ملنا, اس کا میں پے بیک کر رہا ہوں. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, میں کوئی 21-22 سال پہلے استنبول میں نے وار کورس کیا تھا ٹرکی میں, تو میں نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ اتاتورک کی کتنی عزت کرتے ہیں. مجھے شرمندگی ہوئی کہ اور میری پروموشن ٹو دا رینک آف ایئر کموڈور بھی وہیں ہوئی, تو میں نے سوچا میں بھی تھوڑا سا قرض کم کروں. آج مختصر میرے پاس الحمدللہ کوئی 650 اس سائز کی قائد اعظم کی تصویریں ہیں. ان کو میں نے خود ڈیجیٹل کر کے سافٹ ویئر کے ذریعے کچھ لوگوں کو انگیج کر کے ہائر کر کے کلر کیا ہوا ہے. پھر میں نے 250 ورلڈ لیڈرز کے ٹریبیوٹ ہیں میرے پاس, انٹرنیشنل لیڈرز کے, چرچل, نیلسن منڈیلا, یہ لوگوں نے قائد اعظم کے بارے میں کیا کہا تاکہ ان کی کریڈیبلٹی ہم بڑھا سکیں. پھر جو جناح لائبریری کا آپ بات کر رہی ہیں, وہ الحمدللہ ہیوسٹن میں 3 پاکستانی ہیں, میرے دوست ہیں, ڈاکٹر آصف ہیں, طاہر بھٹی اور تنویر صاحب. ان کو میں جانتا نہیں تھا. 3 سال پہلے انہوں نے مجھے ڈھونڈا, اپروچ کیا کہ آپ ہمارے پیٹرن چیف بن جائیں USA, اور یہاں ہم ایک لائبریری سیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی ایم پلیز ٹو شیئر ود یو, اور آپ کے آڈینس کے ساتھ میں یہ اچھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فروری اس سال ہم نے ہیوسٹن USA میں قائد اعظم فاؤنڈیشن USA بنائی ہے. میں اس کا پیٹرن چیف انہوں نے مجھے بنایا اگینسٹ مائی وش. اور پھر ہم نے فروری میں ہی وہاں ایک لائبریری لانچ کی ہے, جناح لائبریری, جس کے ان کے امریکن سینیٹر نے آ کے افتتاح کیا تھا. اور میں ابھی 14 اگست بھی انہی کے ساتھ منا کے آیا ہوں. میں پچھلے 20 سال سے تقریباً ریسرچ کر رہا ہوں اور 15 سال سے لیکچر دے رہا ہوں قائد اعظم اس کا. لائبریری میں کون سے ایسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں ببلیوگرافیز ہیں, نوادرات ہیں, یا کوئی ایسی کون سی انفارمیشن ہے جو کہ بینگ پاکستانی جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں اس ملک کے بانی کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ؟ جی وہاں ہم نے یہاں سے ایئر لفٹ کی ہیں کچھ 300 کے قریب کتابیں, ان کے بہت ساری کوٹیشنز ہیں ان کے بارے میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں جو پاکستانی یوتھ ہے ان کو بھی اویئرنیس ہو, اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ ان کے شہروں میں بھی بنا دیں لائبریری. میں 15 سال سے تقریباً لیکچر دے رہا ہوں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, اور میری شرط یہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اس کے پیسے نہیں لوں گا, اس لیے کہ اس ملک نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد قائد اعظم کے, اس سے قائد اعظم سوشل بھی نہیں ہے, یہ قائد اعظم کا قرض کم کرنے کی کوشش ہے, اتر نہیں سکتا کبھی جو یہ آزادی ہے. تو میں وہ کوشش کرتا ہوں, ایوری ویئر آئی گو میں ایز اے کاز کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ یہ جو ڈاکومنٹریز بھی بنا رہا ہوں یہ بیسیکلی میں نے قائد اعظم کی وجہ سے شروع کی تھی. بعد میں مجھے لوگوں نے اور دوستوں نے کہا کہ آپ کا مین بریڈ اینڈ بٹر ایئر فورس اتنا عرصہ رہا, آپ کا پیشن رہا, تو وہ پھر بعد میں could be a controversial question but I really wanted to ask کہ ہمیں فیملی ٹری نہیں پتا, ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا, وہ کہاں رہتے ہیں, کیسے حالت میں, ان کی فیملی ٹری کہاں کہاں. بیسک انٹر کلچرل شادی تھی, انٹر ریلیجن شادی تھی, that does not matter. I think being a nationalist, a nationality, being a nationalism is more important than religion. This is what we think. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں بتایا گیا, کیوں نہیں ہمارے نصاب کا حصہ بنایا گیا, کیوں نہیں ہمیں پڑھایا گیا, کیوں نہیں ہمیں اویئر کیا گیا کہ ہمارے بانی ایگزسٹ کہاں کرتے ہیں, کہاں رہتے تھے, ان کے روٹس کہاں ہیں؟ آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ کویشچن آف ٹوڈے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ, اور میرا ماننا یہ ہے, جو 20 سال ریسرچ کی ہے میں نے, میرا ماننا یہ ہے کہ ایک شخص میرے مقابلے میں بہت لمبا ہو تو میں نے قد لمبا کرنے کا طریقہ میرے پاس یہ آیا کہ یا میں خود لمبا ہو جاؤں, اور اگر میں نہیں ہو سکتا اس کو چھوٹا کر دوں. قائد اعظم کو ہم نے کنٹروورشل کر دیا. شیعہ تھے, سنی تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, ہم نے کوئی امام مسجد تو نہیں سلیکٹ کرنا تھا ان کو. میں ایک میڈیکل کالج فائنل ایئر گیا تو ایک فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ نے میرے سے ایک دفعہ پوچھا کہ سر وہ اچھے مسلمان نہیں تھے قائد اعظم. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو ڈاکٹر قدیر خان کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جانتی ہوں. میں نے کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا جی نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے. میں نے کہا کیوں جانتی ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں بم دیا, نیوکلیئر بم دیا. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا شیعہ تھے کہ سنی تھے؟
کہتی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کہتی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا آپ نے بم لیتے وقت, نیوکلیر بم لیتے وقت یہ سوال کیوں نہیں کیا ان سے؟ تو 9 کروڑ لوگوں کو آزاد کرا کے چلا گیا. آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم کون شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ تو جو کر کے چلا. اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل کی لوگوں میں قائد اعظم کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. جو وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے ہیں, میں 78 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں, میں 1400 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا جن کو ہم کہیں کہ ہم فالو نہیں کر سکتے. 78 سال پہلے ہے نا, ہمارے درمیان ایک لیڈر تھا جو مرتے دم تک آخری دنوں میں زیارت میں تھے. ایک دن باہر بیٹھے تھے لان میں, تھوڑا فریش تھے, سگار پینا نہیں چھوڑا تھا. اے ڈی سی کو بلایا اندر سے بلایا اور کہا کہ سگار کا بل لے کر آؤ. اور اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اس ملک کے, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے سگار, یعنی آپ کا پرسنل جو ایکسپینس ہے, تو وہ تو بل ادا ہو چکے ہیں کیونکہ قائد اعظم آلموسٹ نیم بے ہوش رہتے تھے, یعنی ڈھال رہتے تھے, تو بل تو ادا ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا سارے بل لے کر آؤ. اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹے اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اب بتائیں کون میچ کرنا چاہے گا؟ آخری دنوں میں شیف ایک بلا لیا گیا کوئٹہ جہاز سے, تو جب ان کو پتہ لگا کہ یہ جہاز کی ٹکٹ دے کے اس کو بلایا, تو اے ڈی سی کو بلا کے کہا ریٹرن ٹکٹ کا اس کا خرچہ کاٹا, اور انگریزی میں کہتے ہیں اس شیف کو واپس بھیج دو کیونکہ یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں کون چاہے گا یہ سٹوری سننا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو شیعہ سنی میں ڈال دیں. ہم کہتے ہیں مذہب ہی کیسا تھا, مولانا صاحب تھے کہ نہیں تھے وہ. ہمیں اس کو کنٹروورشل کر دیا. دنیا اپنے لیڈرز کو ویلیو ایڈ کرتی ہے, ہم نے ویلیو مائنس کرنے کی بھی لگے ہوئے ہیں بہت سارے. میں سب کو نہیں کہہ رہا, اکراس دا بورڈ نہیں کہہ رہا, بٹ جن کے سٹیک ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ والا قائد اعظم بھی دکھایا جائے. آخری اگر اس پہ ایک اجازت دے دیں 1 منٹ کی. گل حسن, کیپٹن گل حسن, ہی از جنرل گل حسن بنے آرمی چیف. ان کی کتاب میں ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں میں ایک دن دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے. کہتے ہیں ایک شخص انٹر ہوا اور اس نے آ کے کہا میرا نام احمد علی جناح ہے, میں قائد اعظم کا بھائی ہوں. اپنا کارڈ دیا, اس پر لکھا ہوا تھا احمد علی جناح, بردر آف قائد اعظم, گورنر جنرل آف پاکستان. کہتے ہیں میں نے کارڈ پڑھا, پوچھا کہ آپ نے ٹائم لیا تھا بھائی سے؟ وہ سگا بھائی تھا قائد اعظم کا. انہوں نے کہا نہیں لیا, آپ کارڈ دے دیں وہ بلا لیں گے اندر. یہ کارڈ لے کر اندر گئے, قائد اعظم نے کارڈ پڑھا, اس پر لکھا ہے احمد علی جناح, بردر آف قائد اعظم, گورنر جنرل آف پاکستان. قائد اعظم نے پین پکڑا اور سیکنڈ لائن کو کاٹا, بردر آف قائد اعظم, اور اے ڈی سی کو دے کر کہا کہ بھائی کو کون نیا کارڈ بنوائے تو شاید مل لو. گورنر جنرل, فاؤنڈر آف پاکستان کو یہ نہیں پسند کہ میرا بھائی میرے ریفرنس سے اپنا کارڈ بنائے. جسٹس, یہ میں 78 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں. ایوری بڈی کین فالو, بٹ will they be interested to listen to it? these are untold facts. اس لیے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیوں ہم قائد اعظم کے بارے میں نہیں جانتے. جب وہ گوسٹ ٹرین کے اندر انٹری کا جو سین آتا ہے نا, اٹس سو ایموشنل سم ٹائمز دیٹ ہمارے واقعی بینگ ہم یوتھ ہے نا, یوتھ کا ایک کہتے ہیں کہ 60% تو یوتھ ہے پاکستان میں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گوز بمز آتے ہیں کہ وہ جو ٹرینز آئی تھیں, اور جو ناول خوشونت سنگھ کا ناول دیکھ لیں, بہت سے ٹرین ٹو پاکستان پڑھ لیں, دیر لاٹ اسٹوریز. یہ اسٹوریز نصاب کا حصہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں, بیکاز یو آر این ایجوکیشنسٹ, یو کین آپ اپنی کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں سوسائٹی میں, بٹ ہاؤ اباؤٹ پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کون کرے گا؟ دیکھیے کلیکٹیولی تو جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ 1000 لوگ دیکھیں یا 1,00,000 لوگ دیکھیں, ان تک یہ اویئرنیس جاری ہے کہ ہمارا ایک لیڈر تھا. آپ اور میں مل کر ان نوجوانوں کو جو 60-65% ان کو وی کین میک دم پراؤڈ کہ یہ آپ کا ہی لیڈر تھا. میں کسی انگریز کی بات نہیں کر رہا, کسی گورے کی, چائنیز, جرمن کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کا لیڈر تھا, اسی نے یہ باتیں سیٹ کی تھی. کبھی نہ کبھی میں تو جب بھی جاتا ہوں یونیورسٹی میں اور آپ جیسے نوجوانوں سے ملتا ہوں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اور مجھ سے پہلے والی نسل وہ نہیں کر سکے جو قائد اعظم چاہتا تھا, اور جس طرح کا پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے کہ آپ کو پاس ہو یا آپ کو ملے, وہ نہیں ملا, اور وہ ہماری یا مجھ سے پہلے والی نسل کی وجہ سے نہیں ملا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کو بتائیں نہ کہ اسٹینڈرڈ ہوتا کیا. اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ ہم سے کہیں بہتر کریں گے, بہت بہتر پاکستان. انفارمیشن کو پاس آن کرنا بھی سب سے بڑا, کہتے ہیں نا کہ امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی, یہ امانت ہے, یہ obligation ہے. سر میں آپ سے, کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, I know you have a lot of commitments too, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کی مناسبت کے حوالے سے, اور کہتے ہیں اس پاکستان کے حوالے سے؟ میں تو میری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے پیغام, لیکن کیونکہ اب میڈیا میرے ہاتھ میں ہے اور مائک آپ نے رکھا ہوا ہے اور یہ سارا سیٹ اپ کیا. دیکھیے ہیو فیتھ. میں انسٹرکٹر رہا ہوں, میں ایک چھوٹی سی آپ کے نوجوانوں کو بتاتے چلوں, میں انسٹرکٹر رہا ہوں یہاں بھی, باہر کے ملکوں میں بھی, اور میں نے ٹریننگ دی ہے فلائنگ کی بھی بہت سارے ملکوں کے کیڈٹس کو آؤٹ سائڈ. میں آج گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جتنا اسکل
جتنی انٹیلیجنس اور جتنی گراسپ پاکستانی لوگوں میں ہے وہ باہر کے لوگوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے فیتھ ہونا چاہیے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمیں شاید وہ لیڈرشپ وہ نہیں ملی, ہمیں وہ انکریجمنٹ نہیں ملی, تو وہ پاکستان کسی دوسری طرف چلا گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ میں اور مجھ سے پہلے والے قصوروار ہیں, لیکن میں یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فیتھ رکھیں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا. جتنے اب ہم ریلیونٹ ہیں, دنیا انشاءاللہ فالو کرے گی ہمیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق فائٹر پائلٹ اور دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب, جن کا یہ کہنا تھا کہ جو دفاع پاکستان ہے, یوم دفاع جو ہے, یہ ایک دن نہیں ہے بلکہ پورا ایک عہد ہے, اور اس عہد میں ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں, ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں, اس محبت کو یاد کرتے ہیں جو ماؤں نے اپنے خون سے, اپنے دوپٹوں سے جو ہے اس ملک کو دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ یوتھ جو ہے اس قوم کا سرمایہ ہے, اور یوتھ اگر اپنے بانی کو نہیں یاد کرے گی, ان کی کہتے ہیں نا کہ قربانیوں کو نہیں یاد کرے گی, ان کی کنٹریبیوشن کو نہیں یاد کرے گی, تو ملک کو ترقی پر گامزن کرنا بہت مشکل ہوگا. تھینک یو سو مچ.